Hello everyone, welcome to Beyond Business, where life, passion and purpose intersect. We have a very interesting guest here with us today. He has been an astrologer for 20 years, Musawwir Zanjani. तो आप 20 साल से ये काम कर रहे हैं, इतनी बहुत नीश फील्ड है, आप पहले इसमें कैसे आए, लाइक कब स्टार्ट किया आपने? इसको आप ये समझेंगे जब से मुझे थोड़ा सा समझ आना शुरू हो गई कि बेसिकली एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, प्लैनेट्स क्या होते हैं, स्टार्स क्या होता है, और अब ये समझ सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली कुछ एट द एज ऑफ 12 अच्छा इवन 10 फादर्स ने जो है इस चीज़ को थोड़ा सा नॉलेज और नो हाउ देनी स्टार्ट कर दी कि आप ये ज़ोडिक साइंस रीड करें, ज़ोडिक साइंस की जो ट्रेट्स होते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स, उसको रीड करें, और इसके अलावा इनकी जो डेट्स होती हैं, कौन सा ज़ोडिक साइन किस डेट में फॉल करता है, तो ये तमाम तर चीज़ें तब से स्टार्ट हुई हैं। लेकिन इसको ऑब्वियसली ये एक किस तरह की फील्ड है कि बहुत वास्ट है। इसमें जितना आपका नॉलेज होता है, जितनी आपकी एक्सपर्टीज़ होती हैं, जितनी आपकी कमांड अच्छी होती है, आप उतना अच्छा लोगों को गाइड कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली जो एक्सपर्टीज़ हैं, नॉलेज है, ये चीज़ें, ये मैंने जो बाय प्रोफेशन इसको स्टार्ट किया था, वो जाके मैंने स्टार्ट किया था अप्रॉक्सीमेटली आप ये कह सकती हैं कि ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद। लेकिन ग्रेजुएशन तक हम लोगों के जो अपनी प्रिंटिंग मैगज़ीन्स हैं, जो हमारी एनुअल बेसिस पे आते हैं, जो हमारे मंथली बेसिस पे आते हैं, इसके अलावा हम लोगों की बहुत सारी बुक्स हैं डिफरेंट, जो कि स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर हैं, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर हैं, और इवन इल्म जफ़र पे हैं, रमल पे हैं, और इवन फेस रीडिंग्स के ऊपर हैं। तो तब तक मैं वो सारी रीड कर रहा था। कुछ इस तरह के मटीरियल हैं जो कि अभी तक पब्लिश नहीं हुए। वो मटीरियल रिलेट करते हैं मेरे ग्रैंडफादर से, जो कि उनकी सारी ज़िंदगी की मेहनत थी, सारा काम था। तो तब तक वो सारी चीज़ें हम लोग रीड कर रहे थे, फिर हम लोग डिस्कस करते रहते थे फादर के साथ, डिफरेंट पूरी जो फेमस पीपल्स होते हैं उनके हॉरोस्कोप्स के ऊपर, उनकी पूरी पूरी पर्सनालिटी के ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर, जो बड़े बड़े इंसिडेंट्स होते हैं उनके ऊपर, कि इंसिडेंट किस तरह हुआ, इसमें क्या रीज़न थी, इसके बिहाइंड क्या लॉजिक थी, और इससे हम लोग आगे किस तरह सेव हो सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। तो ये जब सारी चीज़ें समझ आना शुरू हुई, और जब फिर फादर की तरफ से परमिशन मिली कि वाकई अब आप लोग इस कमांडिंग पोजीशन पे हैं और ग्रिप पे हैं कि आप लोगों को अच्छा गाइड कर सकते हैं, तो फिर इसको मैंने ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद स्टार्ट किया था। तो इस तरह की रीडिंग्स करने में आपको क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होती है, आप कैसे सीखते हैं काम? देखिए, इसमें अभी हम लोग देखें तो एस्ट्रोलॉजी जो है ये एक बड़ी मॉडर्न साइंस आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, और ऑब्वियसली कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप उसको पढ़ा सकते हैं, आप टीच कर सकते हैं, जिसको आप एज अ प्रूफ या एज अ एक्सपेरिमेंट आप उसको बता सकते हैं, तो वही चीज़ आप इसको पढ़ा भी सकते हैं, और वही चीज़ आप यूनिवर्सिटीज़ में या इवन उसको डिग्री भी दे सकते हैं। तो अभी आप देखें, पाकिस्तान को तो खैर छोड़ दें, लेकिन हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को देख लें, या हम इवन देख लें वेस्ट को, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे इसकी ग्रेजुएशन होती है, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे इसकी मास्टर डिग्री होती है, इवन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इवन इसकी पीएचडी डिग्रीज भी करवाती हैं एस्ट्रोलॉजी की। समटाइम्स लोग इसको रिलेट कर देते हैं एस्ट्रोनॉमी के साथ। एस्ट्रोनॉमी एक बहुत डिफरेंट चीज़ है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो है वो बेसिकली डाटा कलेक्ट करती है एस्ट्रोनॉमी से, और एस्ट्रोनॉमर्स जो भी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे होते हैं, उन कैलकुलेशंस को रीड करके एस्ट्रोलॉजर्स उसको एज अ प्रेडिक्शन लेके चलते हैं। सही। आप जैसे एस्ट्रोनॉमी में आप प्लैनेटरी पोजीशंस को देखते हैं, स्टार्स को देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी कैसे डिफरेंट है इससे? देखिए, एस्ट्रोनॉमी में आप उसकी सिर्फ पोजीशंस को देखते हैं। एस्ट्रोनॉमर जो है वो सिर्फ आपको नासा, आप फॉर एग्जांपल ले लें, पाकिस्तान की इवन आप स्पार्को ले लें, तो वो आपको सिर्फ कैलकुलेशंस देते हैं कि सुबह सनराइज इतने बजे होगा, सनसेट इतने बजे होगा, और वो हर दिन के साथ बदलता जाता है। इसी तरह वो आपको कैलकुलेशंस देते हैं कि अर्थ की लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड किस एतबार से चेंज होगा, कौन सी जोन में जाके चीज़ें जो है वो किस इम्पैक्ट के ऊपर प्लैनेट की पोजीशंस आएंगी, या इवन अब रिसर्चेज जा रही हैं मार्स के ऊपर, रिसर्चेज जा रही हैं चांद से निकल के आगे दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर। तो ये तमाम तर वो रिसर्चेज जो कि वो लोग कर रहे होते हैं, हम एस्ट्रोलॉजर्स उसको एज अ डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम उस पोजीशंस को रीड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है ये कोई चंद सालों वाली कोई स्टडी नहीं है। आप इसको कह सकते हैं कि ये सदियों के ऊपर मुहित है। ये बहुत सारी पुरानी जो सिविलाइजेशंस आई तब से चल रही है, और इसको उन सिविलाइजेशंस के बाद अगर हम लोग बीइंग अ मुस्लिम रिलेट करते हैं, तो कुरान में एस्ट्रोलॉजी का जितना जिक्र है उतना किसी और नॉलेज का जिक्र नहीं है। अच्छा, जैसे ये मैगजीन्स में होता है, हॉरोस्कोप्स होते हैं कि एरीज का आज दिन ऐसा जाएगा, वो क्या सच है, या आप भी उस तरह का ही काम करते हैं, या आपका थोड़ा डिफरेंट है? देखिए, एरीज ज़ोडिक साइन जो एस्ट्रोलॉजी होती है ना, इसमें लोग थोड़ा सा ना मिसकॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। लोग इसमें ज़ोडिक साइन एस्ट्रोलॉजी को समझ लेते हैं कि शायद ये एक फाइनल वर्डिंग्स है, जबकि ऐसा नहीं होता।
فار ایگزامپل اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا کیا زوڈک سائن ہے؟ ٹورس. جی. اب دیکھیے ٹورس کے لیے اگر میں آپ کو پریڈکٹ کرتا ہوں کہ ابھی کل کا جو دن ہے آپ کو کہیں سے پیسہ آ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب ایک ایسا انسان جو کہ اسٹوڈنٹ ہے, یا کوئی ایسی خاتون جو کہ گھر میں لائبلٹی ادا کر رہی ہے, ذمہ داری کر رہی ہے اور وہ کام نہیں کر رہی, یا کوئی ایسا انسان جو کہ بیچارہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, قید میں بیٹھا ہوا ہے, وہ ٹورس زوڈک سائن ہے, اس کو پیسہ کہاں سے آ سکتا ہے؟ تو زوڈک سائن اسٹرالوجی جو ہے یہ بڑی ایک پرائمری لیول کی اور بڑی بیسک اسٹرالوجی ہے. میں خود پریڈکٹ کر رہا ہوتا ہوں, زوڈک سائنس کو پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے اسٹارٹنگ میں ہمیشہ یہ چیز گائڈ کرتا ہوں کہ یہ ایک پرائمری اسٹرالوجی ہے. اگر آپ نے اپنی اسپیسیفکلی کسی بھی پرابلم کے بارے میں پوچھنا ہے تو آپ اس کو اس سے ریلیٹ نہیں کر سکتے. آپ اس کو ایز اے گائیڈ لائن کے طور کے اوپر اپنے پورے دن کو, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی پرابلم ہے, کوئی مسئلہ ہے, آپ اس کو پرابلم کو ریسارٹ کر سکتے ہیں, آپ بچ سکتے ہیں اس سے, لیکن آپ اس کے اوپر ٹوٹلی طور کے اوپر رلائی نہیں کر سکتے. اگر آپ نے پراپرلی طور کے اوپر گائیڈ لائن اپنی پرسنالٹی کے بارے میں لینی ہے تو پھر آپ کو اپنے پرسنل ہاروسکوپ کے اوپر جانا پڑتا ہے. اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوتی ہے آپ کی ڈیٹ آف برتھ, اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوتا ہے آپ کا ٹائم آف برتھ, جو کہ موسٹلی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا, لیکن اس کا بھی ہمارے پاس فارمولا ہے کہ ہم اس کو کیسے چیک کرتے ہیں. پھر ہمیں چاہیے ہوتا ہے آپ کا سٹی آف برتھ. یہ ساری چیزیں ہم لوگ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ آپ کا ٹائم آف زون کیا تھا, آپ کس کنٹری میں, کس شہر میں, کس لانگیٹیوڈ, کس لیٹیٹیوڈ کے انڈر آپ پیدا ہوئے, اور وہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ آپ کے آگے آنے والی زندگی, آپ کی پرسنالٹی وہ کیسی گزرے گی, آپ کی سوچ کیسی ہو سکتی ہے, اور اس میں اگر کہیں کوئی ویکنیسز ہیں تو ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. کیونکہ بینگ اے مسلم ہمارا ایمان و اعتقاد ہے کہ 100% جو ہے جو غیب کا علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہے. ہم اس کو ایز اے گائیڈ لائن پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کا بہت اچھا نالج ہوگا, جس کا بہت زیادہ ایکسپرٹیز ہوں گی, وہ 99% تک ایکوریٹ جا سکتا ہے. لیکن 100% اگر کوئی کہے گا نا کہ میں نے جو بول دیا ہے یہی ہوگا, تو وہ پھر شرکیہ طور پہ چیزیں آ جاتی ہیں, وہ چیز ہمیں بینگ اے مسلم سوٹ نہیں کرتی. تو ہم بھی جو لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ورڈ ہم یہ بولتے ہیں کہ عالم الغیب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہم جو آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں اس کے اکارڈنگلی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, کیونکہ آپ نے ہمیں ڈیٹا پرووائڈ کیا, اس کے اکارڈنگلی ہم لوگ آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں. اس میں یہ چیزیں ہمارے اپنے ایکسپرٹی سے, ہماری اسٹڈی سے, ہمارے تجربے سے یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے. اور یہاں پہ کوئی تھوڑی سی پرابلم ہے, اگر آپ اس کے لیے یہ ریمیڈی کر لیں تو آپ اس پرابلم سے بچ سکتے ہیں. تو بیسکلی بیسک کیلکولیشن انسان کے بارے میں اس طرح ہوتی ہیں. اچھا, تو آپ ٹک ٹاک پہ بھی لوگوں کی پروڈکشنس کرتے ہیں, بالکل. آپ کے پاس اکثر کس طرح کے سوال آتے ہیں؟ دیکھیے میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں, کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں, بہت ساری ایسی بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں جو کہ پاکستان کے دور دراز شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کے ہاتھوں میں موبائلس آ گئے, ان کو آسانی ہو گئی ہے کہ ان کو لمبے کوئی لیٹرز نہیں بھیجوانے پڑتے کسی کو بھی دوسرے شہر میں, یا ٹریول کر کے ان کو جا کے کسی کے پاس ٹریول کر کے جانا نہیں پڑ رہا. ان کے پاس موبائل ہے, وہ سمپلی اپنے موبائل میں وہیں پہ اپنا کویشچن, اپنی پرابلم بڑی پرائیویسی میں لوگ پوچھ لیتے ہیں. کیونکہ ہماری فیلڈ میں سب سے زیادہ میجر کنسرن جو لوگوں کا ہوتا ہے وہ ہوتی ہے پرائیویسی, کہ ہم جو آپ سے بات کر رہے ہیں وہ آپ ہی تک رہنی چاہیے, وہ کسی اور تک نہیں جانی چاہیے. اور اس چیز کو میں ہمیشہ ایشور کرتا ہوں کہ جو بھی کوئی مجھ سے بات کر رہا ہے وہ میری ذات سے کہیں اور باہر نہ جائے, ایون میرے کسی فیملی ممبر تک بھی نہ جائے. یہ چیز ہوتی ہے. اور سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی جو میرے پاس, چاہے وہ ٹک ٹاک ہو, کیونکہ میں آلموسٹ ہر سوشل پلیٹ فارم پہ ہوں, انسٹا پہ بھی ہوں, ٹک ٹاک پہ ہوں, فیس بک پہ بھی ہوں, اور ایون یوٹیوب چینل ہے زنجانی ٹی وی کے نام سے بھی ہے, AQ TV کے نام سے بھی ہے, جس کی اچھی خاصی فالوونگز ہے. اس میں لوگوں کے جو موسٹ آف دا ابھی کنسرن آتے ہیں, کویشچنز آتے ہیں, اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو چل رہا ہے ہماری یوتھ کا, اس میں ہے شادی کا مسئلہ. سب سے مین کنسرن شادی کا ہے کہ شادی کب ہوگی, کہاں ہوگی, کس سے ہوگی, کس طرح ہو سکتا ہے. اور ایون سب سے مین کنسرن اب جو ہماری یوتھ کا ہوتا ہے کہ آیا ہماری پسند کی ہوگی کہ نہیں ہوگی, ہماری جو لو لائف ہے وہ کیسی گزر سکتی ہے, اور اس میں ہمیں کامیابی کیسے مل سکتی ہے, اور اگر ہم کسی کو پسند کر رہے ہیں آیا وہ ہمارے لیے صحیح بھی ہے یا نہیں, اور وہ ہمیں کہیں چیٹ تو نہیں کرے گا, کہیں دھوکہ تو نہیں دے گا. یہ بہت زیادہ میجر کنسرنس ہوتے ہیں جو کہ آج کل آتے ہیں. تو اس کی سولوشنس کیا ہے؟ آپ ان کو ایڈوائس دیتے ہیں یا آپ کیا کرتے ہیں؟ بالکل, اس میں کوشش کرتا ہوں. ایون میرے لائیو سیشنز ہوتے ہیں, میں ویکینڈس کے اوپر لائیو سیشن کرتا ہوں, جس میں فرائیڈے اور سیٹرڈے یہ 2 دن میرے مست ہیں. فرائیڈے والے دن, کیونکہ فرائیڈے کا دن ہے, بلیسنگ کا دن ہے, اور گیونگ کا دن ہے, ایک اسپریچول ڈے ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس کو ایز اے پروفیشنل تو کر رہے ہیں, ہم اس میں کیونکہ پیڈ ریڈنگس کرتے ہیں,
کنسلٹنسی ہے, آبویسلی ہم لوگوں کا سارا ڈپینڈ اسی چیز کے اوپر ہے, فل ٹائم ہم لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو میری کنسلٹنسی ایز اے پروفیشنل اسٹرالوجر جو ہوتی ہیں وہ میری پیڈ ریڈنگس ہوتی ہیں, لیکن کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ مجھ تک آ رہے ہیں, کیونکہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتا ہوں نماز میں کہ یا اللہ تو میرے تک اس شخص کو بھیجنا جس کی میں کوئی بہتر حل پیش کر سکوں, جس کا میں کوئی مسئلے کا حل جو ہے وہ زیادہ اچھے طور کے اوپر اس کو دے سکوں, اس کو زندگی میں کوئی اچھی امید دے سکوں. اس وجہ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے تک جتنے لوگ آتے ہیں ان کو میں کسی نہ کسی طور پہ ہیلپ آؤٹ کروں. اس میں آپ سمجھ لیں میجورٹی لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ میری فی افورڈ نہیں کرتے. ان کے لیے میں نے ایک کرائٹیریا رکھا ہوا ہے کہ آپ کے لیے میں لائیو سیشنز کرتا ہوں. لائیو سیشنز میں بتاتا ہوں ان کو, میں جمعہ کا دن میرا فکس ہے, پورے 1 گھنٹے کا میں سیشن کرتا ہوں. اس کے بعد ٹک ٹاک کے لیے, کیونکہ ٹک ٹاک میں بہت زیادہ فالوئنگس ہیں لوگوں کی, یوتھ ہماری بہت زیادہ ان ہے, اس کے لیے میرا سیٹرڈے کا ڈے فکس ہے کہ وہاں میں ٹک ٹاک پہ لائیو کرتا ہوں اور ان کو میں فری کنسلٹنسی دے رہا ہوتا ہوں. اس کے علاوہ آن اینڈ آف جب بھی میرے پاس ٹائم ہوتا ہے میں تب بھی لائیو سیشنز کرتا ہوں. اور رمضان کا مہینہ, جیسے کہ ابھی رمضان آ رہا ہے, رمضان میں میرا یہ معمول ہوتا ہے کہ میں ڈیلی بیسس کے اوپر روز بالکل فری ریڈنگس کرتا ہوں. اور وہ صرف میں کرتا ہوں لائیو سیشنز میں کہ آپ سمپلی مجھے کال کریں, کال کے اوپر اپنا ڈیٹا بتائیں. اگر آپ نام نہیں بھی بتانا چاہ رہے تو صرف اپنا ڈیٹا بتائیں, آپ کو اس کا آنسر لائیو کال میں اسی وقت میں دے دیتا ہوں. اچھا, تو کافی لوگ اس فیلڈ کے بارے میں کرٹیکل ہیں, آپ کو کیا رسپانس ہے ان کے اوپر؟ دیکھیے اس کچھ لوگ میں کہتے ہیں یہ سائنس کے اگینسٹ آ رہا ہے, یہ ٹرو نہیں ہے, آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ بیسیکلی تھوڑی سی بدقسمتی ہے ہمارے یہاں پہ پاکستان میں کہ اس نالج کو اتنا زیادہ اچھا ٹائم نہیں ملا پراسپر ہونے کا, گرو نہیں ہونے کا. جبکہ اب لوگوں کو تھوڑا سا نو ہو زیادہ اچھا ہونا شروع ہو گئی ہے, کیونکہ ہماری یوتھ اس چیز کو سمجھتی ہے. جبکہ پہلے دور میں یہ ہوا کرتا تھا, جب میرے فادر کر رہے تھے, تب میرے گرینڈ فادر کر رہے تھے, تب یہ موسٹلی ہوا کرتا تھا کہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا تھا بیسیکلی ایسے لوگوں کا جو کہ آپ کو مساجد سے یا دوسرے مدرسوں سے یا باقی لوگوں سے آپ کو استخارہ کر کے بتا رہے ہوتے تھے, اور وہ اس چیز کو اس وجہ سے تھوڑا سا شرکیہ طور پہ یا غلط لے جاتے تھے کیونکہ ان کو خود اس چیز کا نہیں پتہ تھا. جب تک آپ خود کسی چیز کو پڑھے نہیں, سمجھے نہیں, جب تک آپ خود وہ چیز کر نہ رہے ہوں. اور سب سے اس میں بڑا ریزن یہ ہے کہ ہماری جو نیبرنگ کنٹری ہے انہوں نے اس چیز کو اتنا زیادہ اپنے ریلیجن میں ایڈ کر لیا ہوا ہے کہ شاید ہم لوگوں کو یہ پرسیپشن جاتا ہے کہ یہ بیسیکلی کوئی ہندوازم والا نالج ہے, کیونکہ ان کا وہاں پہ ہر پنڈت, ہر مندر سنبھالنے والا بندہ وہ اس چیز کو کر رہا ہے. اور سیم میتھڈس جو آپ یوز کرتے ہیں دیکھیں اس میں اسٹرالوجی جو ہے اس کو اگر ہم لوگ ڈیوائڈ کریں نا, یہ 2 طرح کی. ایک ہے ماڈرن اسٹرالوجی جس کو ویسٹرن اسٹرالوجی بولا جاتا ہے, جو کہ ابھی کچھ ماڈرن ٹیکنیکس کے اوپر آئی ہے. ایک ہے ویدک اسٹرالوجی, اور ویدک اسٹرالوجی کو اگر آپ دوسرا نام دیں تو وہ انڈین اسٹرالوجی آتی ہے, لیکن ہم اس کو ویدک اسٹرالوجی بولتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ دونوں میں چیزیں سیم ہیں, صرف یہ ہے کہ ایک کا ماننا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ اسٹل ہے ایک ہی پوائنٹ پہ, اور وہ ہر اس کی جو ڈگریز ہیں وہ چینج نہیں کرتے. جبکہ ویدک اسٹرالوجی میں یہ ہے کہ ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں, ویدک اسٹرالوجر جو کر رہے ہوتے ہیں, کہ ہماری جو ارتھ ہے ایک تو وہ ریوالو کر رہی ہے, اس کے علاوہ ہماری ارتھ کے نیچے جو ایکسس ہے جس کو ہم لوگ ایک امیجنری ایکسس بولتے ہیں, ہماری زمین ہر سال کچھ نہ کچھ تھوڑا سا اس ایکسس سے چینج ہو رہی ہے, سرک رہی ہے, جو کہ ہم لوگ بچپن میں بھی پڑھا کرتے تھے. تو ویدک اسٹرالوجی اس کے اکارڈنگلی کام کرتی ہے کہ جب وہ ڈگری چینج ہوتی ہے تو ویسٹرن میں اور ویدک میں تھوڑا سا ہاؤسز کا ڈفرینس آ جاتا ہے, لیکن اسٹرالوجی کوئی بھی ہو, آپ کوئی بھی کر رہے ہو, پریڈکشنز آپ کی ہمیشہ سیم ہی آتی ہیں. اچھا, آپ کون سا فالو کرتے ہیں؟ آپ نے 2 موسٹلی جو نیچرل اسٹرالوجی ہے جو کہ ہماری مینلی لائف میں زیادہ فالو ہو رہی ہے وہ ویدک اسٹرالوجی ہے, اور اسی کو ہم لوگ زیادہ فالو کرتے ہیں. آپ نے ایسی کیا پریڈکشنز کی ہیں جو دیٹ کیم ٹرو؟ دیکھیے پریڈکشن آج جو ہم پروگرام کر رہے ہیں, آج آپ دیکھیں کہ 4 مارچ ہے, تو ابھی کی آج کی جو میری پریڈکشن ابھی پوری ہوئی ہے, آپ میرا ابھی پرانا سارا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں, میرے یوٹیوب چینلس پہ اپلوڈ ہوگا, ڈفرینٹ چینلس کے اوپر بھی, ایون جو الیکشن کمپینز ہو رہی تھی سما ٹی وی کے اوپر, پھر ڈفرینٹ 1-2 پوڈ کاسٹ ہیں ان کے اوپر بھی یہی پریڈکشن تھی کہ پرائم منسٹر کون بنے گا. اور کیونکہ جب نواز شریف صاحب واپس آ چکے تھے تو اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ کنسرن تھا کہ اب تو کسی بھی طور کے اوپر نون لیگ میں نواز شریف کے علاوہ کوئی اور پرائم منسٹر نہیں ہے. جبکہ ہم لوگوں کا جو میگزین آتا ہے, میں آپ کو دکھانا چاہوں گا, یہ ہم لوگ کا میگزین آتا ہے, اس میں یہ چیز میں نے آپ لکھی ہوگی, آپ دیکھیں سب کے فیسز ہم نے بنائے جو پاکستان میں اب تک جتنے بھی پرائم منسٹر بنے ہیں. اچھا. اور ان میں سے آپ لکیلی یہ دیکھیں کہ کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس نے اپنا ٹینیور پورا کیا ہو. یہ پریڈکشنز بھی ہماری ایک الگ سے ہیں. تو آج کی جو پریڈکشن پوری ہوئی ہے وہ تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن گئے. یہ پریڈکشن اس میگزین میں بھی ہے. اچھا. یہ پریڈکشن سوشل پلیٹ فارمس پہ بھی, چینلس پہ بھی پڑی ہے کہ اگر نون لیگ میں سے کوئی پرائم منسٹر آتا ہے تو وہ نواز شریف نہیں ہوں گے 4تھی دفعہ,
وہ شہباز شریف ہوں گے. تو وہ پریڈکشن پوری ہو گئی. اس کے علاوہ ماضی میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ماضی میں بہت زیادہ پریڈکشنز ہیں. اس میں آپ بے نظیر صاحبہ کا جو حادثہ ہوا تھا سانحہ وہ لے لیں. اس میں عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ختم ہوئی اس میں کیونکہ بہت بھاری اکثریت کے ساتھ آئے تھے, یوتھ کے فیورٹ تھے, اس میں ان کا جب انہوں نے اوتھ لیا تھا تب ہم لوگوں نے اپنے میگزین میں, اسی میگزین میں, سوشل پلیٹ فارم پہ بھی یہ چیز پریڈکٹ کی تھی کہ یہ اپنا ٹینیور پورا نہیں کریں گے, اور وہی ہوا کہ وہ اپنا ٹینیور پورا نہیں کر پائے. اور آج کی ابھی میں آپ کو ایک فریش پریڈکشن بھی دے دیتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے جو آج اوتھ لیا ہے, کیونکہ ہم لوگ جو پریڈکشنز کرتے ہیں نا کسی بھی شخص کے بارے میں, وہ اس کی برتھ ٹائم کے اوپر کرتے ہیں, برتھ ڈیٹ کے اوپر کرتے ہیں. اسی طرح ہم کسی بھی ریلیشن کو اگر ہم لوگ پریڈکٹ کرتے ہیں یا کسی بھی بزنس کو پریڈکٹ کرتے ہیں کہ آیا وہ بزنس کتنا سکسیزفل رہے گا, اس کے اسٹارٹنگ ٹائم کو کرتے ہیں. کسی بھی ریلیشن کو کرتے ہیں تو آپ کے کانٹریکٹ کو کرتے ہیں جو کہ نکاح کی صورت میں ہوتا ہے کہ وہ آپ کانٹریکٹ کس ٹائم پہ کر رہے ہیں. اسی طرح کسی بھی گورنمنٹ کو جو ہم پریڈکٹ کرتے ہیں تو وہ ان کے اوتھ کے ٹائم کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ اوتھ کس ٹائم پہ لے رہے ہیں. تو آج کا جو اوتھ کا ٹائم لیا گیا میرے خیال سے یہ شہباز شریف کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے کہ ان کو اتنے غلط ٹائم پہ اوتھ دلوایا گیا ہے کہ یہ قطعی طور پہ اپنا ٹینیور پورا نہیں کریں گے. اچھا, آپ نے یہ پریڈکشن کیا ہے؟ یہ میں ابھی آپ کو پریڈکشن دے رہا ہوں. اچھا, یہ ابھی میں پریڈکشن دے رہا ہوں, میں نے اپنے سوشل پلیٹ فارمس پہ ابھی یہاں آنے سے پہلے میں کر کے آیا ہوں. اچھا, اور یہ بھی آج کی پریڈکشن ہے کہ یہ اپنا ٹینیور پورا نہیں کریں گے, اور اگلے آنے والے جو مہینے ہیں پاکستان کی اکنامی کے طور پہ, معاشیت کے طور پہ اچھے خاصے جو ہیں یہ ٹف ہوں گے, کروشل ہوں گے. اور شہباز شریف صاحب کو کچھ لوگ ان کے جو اتحادی ہیں وہ دھوکہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, چیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ اچھا خاصا ان کو ٹف ٹائم ملے گا جب تک یہ وزیر اعظم رہیں گے اور ان کا ٹینیور پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. سیکنڈلی, خدا نخواستہ جو ابھی گرہن آ رہے ہیں, رمضان میں 2 گرہن لگ رہے ہیں. ایک 25 مارچ کو پاکستان ٹائم پہ یہ لگ رہا ہے صبح کوئی 10 بجے سٹارٹ ہوگا اور 2:30 بجے ختم ہو جائے گا. دوسرا گرہن لگ رہا ہے 8 اپریل کو. 8 اپریل کو کمپلیٹ سولر اکلپس ہے. 25 مارچ کو پارشلی لونر اکلپس ہے. دونوں اکلپسز رمضان کے مہینے میں لگ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے چارٹ میں 15 مارچ سے لے کے 15 اپریل تک جوپیٹر اور یورینس کی کنجنکشن کی ایک نظر بن رہی ہے جو کہ اچھی نہیں ہے. اس اعتبار سے اگلا آنے والے 2 سے 3 مہینے بہت ہی ٹف اور ہارڈ ہیں جو بھی گورنمنٹ آ رہی ہے اس کے لیے. اور خدا نخواستہ کسی نہ کسی طور کے اوپر بھی بڑے سانحے کی طرف ملک جا سکتا ہے, یا کوئی بڑی جو ایک بہت پاورفل شخصیت ہے اس کی کوئی اموات کی طرف بھی یہ ملک جا سکتا ہے. آپ کی پاکستان کی اکانومی کے بارے میں کیا پریڈکشن ہے؟ ابھی نئی گورنمنٹ آ رہی ہے, پازیٹیو چینج آئے گا یا نیگیٹیو چینج آئے گا؟ دیکھیے, میری کوشش پرسنلی طور پہ یہ ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ سے لوگوں کو ایک اچھی ہوپ دوں. چاہے لوگوں کو ذائچے میں, جیسے کہ آپ نے مجھ سے پاکستان کی اکانومی کا پوچھا, تو اب ہم اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے کہ اس میں ہم لوگوں کو اچھی ہوپ دینا چاہتے ہیں. اس میں جب بھی میرے پاس کوئی پرسنلی طور پہ بھی کوئی شخص آتا ہے اپنے بارے میں کچھ پوچھنے, تو اس کے ذائچے میں چاہے کتنی بھی کوئی خراب چیزیں نظر آ رہی ہوں, میں اس سے سب سے پہلے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ مجھ سے اچھی باتیں سننا چاہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے سچی باتیں سننا چاہ رہے ہیں. اب سچی باتوں کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اوبویسلی کوئی ایسی ہارڈ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ٹروتھ کو ڈائجسٹ کرنا پڑے گا. تو میرے خیال سے پاکستان کی اکانومی میں آپ سے یہی کوشچن پوچھوں گا. سچی بات یہ ہے کہ اس میں ایک اچھی بات بھی ہے اور سچی بات بھی ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ قطعی طور کے اوپر کوئی جلدی اس میں بہتری آنے والی نہیں ہے. 2024 کا سال ایز اٹ از ویسا ہی رہے گا جیسے 2023 کا تھا, بلکہ اگلے آنے والے مہینے مزید اور زیادہ خرابی کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن انشاءاللہ 2025 سے آنورڈز پاکستان کے ذائچہ میں چیزیں پراسپیرٹی کی طرف چلیں گی, کیونکہ پاکستان کی ایک اچھا دور چل رہا ہے پاکستان کے ذائچہ میں. اور یہ دور ہے پاکستان کا 10 سال کا. یہ سٹارٹ ہوا ہے پاکستان کے ذائچے میں پچھلے سال سے, اور یہ جا کے رہے گا پاکستان کے ذائچے میں 2034 تک. تو 2034 تک گریجولی طور کے اوپر آہستہ آہستہ چیزیں پراسپیرٹی کی طرف آنا شروع ہوں گی. لیکن اس کا جو سٹارٹ ہے وہ جا کے 2024 سے 2025 سے انشاءاللہ شروع ہوگا. اور یہ نئی گورنمنٹ کیسے پرفارم کرے گی؟ نئی گورنمنٹ کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک تو دیکھیں, ایک تو جو انہوں نے ابھی اوتھ لی ہے بہت ہی خراب ٹائم پہ اوتھ لی ہے, کیونکہ کل جو ان کی آپ سمجھیں کہ الیکشن تو نہیں, خیر سلیکشن ہی بولیں گے اس کو, کہ جو سلیکشن ہوئی ان کی, سب نے ووٹنگ کی, اس میں بہت ہی خراب ٹائم چل رہا تھا قمر در اکرم کا. قمر در اکرم کی پوزیشن ہوتی ہے جس میں چاند جو ہے وہ اسکارپیو میں رہتا ہے,
اور آئمہ کے نزدیک بھی, کیونکہ ہم بینگ اے مسلم جو بھی چیز دیکھتے ہیں ہماری جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ قرآن, سنت اور آئمہ کی روشنی کے اکارڈنگلی ہوتی ہیں. ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کر رہے ہوتے جو کہ ہماری بعد میں جا کے آخرت کو خراب کر رہا ہوتا. اچھا, اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں نا گورنمنٹ کے حوالے سے, گورنمنٹ کے حوالے سے ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ابھی جو نے اوتھ لیا ہے وہ اتنا اچھا ہوتا کا ٹائم نہیں تھا. کل کا جو دن پارلیمنٹ میں سلیکشن ہی کہیں گے اس کو, الیکشن تو نہیں ہوا خیر, کل سلیکشن ہی ہوئی اور وہ بھی بہت ہی خراب ٹائم تھا جس میں کمر در کرب کا ٹائم تھا. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں چاند جو کہ ہمارا نظام زندگی چلانے والا پلانٹ ہے, کیونکہ سب سے فاسٹ موونگ پلانٹ ہے مون, اور ہماری سوچ کو, مزاج کو, ہمارے ایموشنز کو ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے. ایون کہ ہماری باڈی میں بلڈ سرکولیشنز, اور جیسے جیسے چاند کی ڈگریز چینج ہوتی ہیں جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے چاند کی منازل کا, اس کی چینجز آتی ہیں, ہمارے موڈ سوئنگس چینج ہوتے ہیں, ہماری سوچ میں, ہمارے ایموشنز میں چینجز آتی ہیں. اور ایون کہ جو ویوز ہوتی ہیں سمندر کی جس کو مد و جزر بولا جاتا ہے, وہ بھی چاند کی بڑھتی ہوئی ڈیٹس میں چینج ہوتی رہتی ہیں. تو اس اعتبار سے چاند کا کمزور پوزیشن پہ ہونا آئمہ کے نزدیک, یعنی کہ جو ہمارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بنیادیں رکھی ہیں دین کی, ان کے نزدیک یہ پوزیشن سب سے خراب پوزیشن ہے. کل کا دن بھی اسی میں گزرا اور آج جو انہوں نے اوتھ لیا ہے وہ بھی ٹائم اسی میں تھا. تو اس اعتبار سے گورنمنٹ کی پرفارمنس جو ہے وہ قطعی طور پہ کوئی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں ہوگی. ان کو اچھی خاصی پرابلمس کا, اپوزیشن کا, تنقید کا اور سازشوں کا سامنا کرنا پڑے گا, اور یہ قطعی طور پر جب تک بھی دور میں رہیں گے کوئی اچھا ان کا آسانی کے ساتھ یہ دور نہیں گزرے گا. اچھا, اب یہ جو پیلسٹائن اور اسرائیل کا ایشو چل رہا ہے, آپ کی اس کی کیا پریڈکشنز ہیں اف اینی؟ اس کی بھی پریڈکشنز ہیں, کیونکہ ہم لوگ پاکستان کے علاوہ انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر بھی ہم لوگ پریڈکشنز دیتے ہیں, اور یہ پریڈکشنز ہم لوگ دیتے ہیں جو ہماری اینول بیسس کے اوپر ایک بک آتی ہے زنجانی جنتری. اس کو بڑی آسانی سے ہماری ویب سائٹ جو کہ ainaqismat.com ہے اس پہ آپ جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں, اور جو لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے. اس میں ہم نے پریڈکشنز نہ صرف فلسطین کی جو ابھی جنگ چل رہی ہے اس کے اوپر دی ہوئی ہے, بلکہ جو اس کی چل رہی ہے روس کی یوکرین, اس کے اوپر بھی ہم نے پریڈکشن دی ہے. اور اس میں بیسکلی جو چیزیں جا کے سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہوں گی, یہ جا کے سٹارٹ ہوں گی رمضان کے مہینہ کے بعد, اس سے پہلے نہیں. کیونکہ منتھ آف مئی میں 2 مئی کو جوپیٹر جو کہ خوش بختی کا پلانٹ ہوتا ہے, روحانیت کا پلانٹ ہوتا ہے, امن کا پلانٹ ہوتا ہے, پازیٹیوٹی کا پلانٹ ہوتا ہے, یہ اپنا ہاؤس چینج کر رہا ہے 2 مئی کو. اس کے اکارڈنگلی انٹرنیشنلی طور پہ ہر ملک کا ذائچہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس میں انشاءاللہ بہتری جو ہے یہ جا کے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ان کی جنگ بندی والا جو معاملہ ہے یہ جا کے منتھ آف مئی کے بعد سے انشاءاللہ ہو جائے گا, اس میں بہتری آنا شروع ہوگی. اور یہی سینیریو اگر ہم لوگ دیکھیں اس میں روس اور یوکرین والی جنگ کا, اس میں بھی یہی امپیکٹ ہے کہ پاکستان میں رمضان کی ڈیٹ جو گزریں گی اس کے بعد وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ امن کی صورتحال بننا شروع ہوگی. صحیح. اگر کوئی بزنس ڈیسیجن لے رہا ہے اس میں قسمت کا کتنا رول ہے اور فری ول کا کتنا رول ہے؟ دیکھیے اس میں آپ کو بڑے نا سمپل کر کے سمجھاتا ہوں. اس میں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ, ہم لوگ ہمیشہ سے بچپن سے یہ سنتے ہیں کہ اللہ ہماری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. یعنی کہ سم ٹائمز تو آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کو انٹرنیٹ پہ گوگل کریں گے تو آپ کی جو یہ سانس لینے کی پائپ لائن ہے آپ کو اوپر لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے, کچھ ملا کے کر دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا. تو اس سینس میں بھی کہتے ہیں کہ لوگ کہ اللہ آپ کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے صرف ایک ہماری چھوٹی سی دنیا تو نہیں بنائی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری کائنات کا مالک ہے, پوری کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے. جو بھی چیز اس کائنات میں ہو رہی ہے, ایون اگر میں یہاں سے کپ اٹھا کے یہاں بھی رکھ دیتا ہوں فار ایگزامپل, یا ایون ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کو اس کی بھی خبر ہے اور وہ بھی اس کے حکم سے گر رہا ہے. اگر یہ کپ اٹھا کے میں نے یہاں سے یہاں رکھ دیا تو یہ چیز تو نہیں ہے کہ میرا اپنا دل کیا تو میں نے اٹھا کے رکھ دیا, یہ چیز ہے. سیکنڈلی فار ایگزامپل جس میں ابھی ہم لوگ ریکارڈنگ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے پاس جو اسامہ بھائی ہیں انہوں نے میرے خیال سے کوئی 1.5 مہینہ ہو گیا کہ وہ مجھے میسیجز کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے, ٹائم لے رہے تھے. کبھی میں اویلیبل نہیں ہو رہا تھا, کبھی میری اویلیبلٹی تھی تو آپ لوگوں کی اویلیبلٹی نہیں تھی. تو قسمت کا دن تھا کہ آج کا جو دن ہے وہ ہماری قسمت میں تھا کہ ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے. تو اگر قسمت میں نہیں ہوتا تو ہم آج آ کے بیٹھ کے یہ کام نہیں کر رہے ہوتے. اب فری ول کا رول اس میں یہ آ جاتا ہے کہ میرا دل تھا کہ میں کرنا چاہ رہا تھا اور اسامہ بھائی کا دل تھا کہ وہ بھی مجھے کروانا چاہ رہے تھے. اب بیچ میں اتنی ہرڈلز آ رہی تھی اور اس کے باوجود بھی ہماری قسمت میں تھا کہ ہم نے پروگرام کرنا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ میں نے انہیں فیڈ اپ ہو کے کہہ دیا کہ یار میں نہیں کر رہا, یا انہوں نے مجھ سے تنگ آ کے بول دیا کہ یار یہ بندہ تو کچھ زیادہ ہی ایگوئسٹک بندہ ہے کہ مطلب ٹائم ہی نہیں دے رہا. تو انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ یار آپ چھوڑو, ہم کسی اور اسٹرالوجر کو پکڑ لیتے ہیں. تو مطلب ایک چیز قسمت میں لکھی ہوئی تھی, فری ول بھی تھی, اور دونوں چیزیں مل کے پھر ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اسی طرح ہماری اللہ تعالیٰ نے جب دنیا تخلیق کی, اللہ تعالیٰ نے
ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ روز بیٹھ کے اپنے فیصلے چینج کر رہا ہوتا. اللہ نے دنیا بنانے سے, نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنانے سے, تخلیق کرنے سے قیامت تک کا جو ٹائم ہے کہ قیامت میں ہم نے جا کے اللہ کو کیا جواب دینے ہیں. اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ہم نے زندگی میں کوئی گناہ کر دیا ہے اور ہمیں جب قیامت والے دن اللہ نے اس کا سوال کرنا ہے, اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم نے اس کو وہاں جا کے جواب کیا دینا ہے. ہم نے اس کو جا کے بہانہ کیا لگانا ہے کہ اللہ میں تو اس مسئلے میں پھنسا تھا, اس وجہ سے میرے سے یہ گناہ ہو گیا. تو اللہ کو تو ہمارے جوابات کا بھی پتہ ہے, اللہ کو ہماری قسمتوں کو پتہ ہے کہ اس نے اینڈ کے اوپر ہمارا جو ہے وہ نامہ اعمال ہمارے رائٹ ہینڈ میں دینا ہے کہ لیفٹ میں دینا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کیونکہ قیامت تک کی ہر چیز ہماری قسمت میں فکس کر دی ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات کا پورا نظام ایک فکس کر کے بنا دیا ہے. ہم ایک چھوٹی سی ارتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس ارتھ سے آپ باہر نکلیں گے, ہمارا ایک اپنا مون ہے, اس کے بعد دوسرے پلانٹس ہیں جو کہ اسٹرالوجرز اس کو پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہر پلانٹ کے اپنا اپنا ایک سرکل ہے, ہر پلانٹ کے اپنے مونز ہیں. ہم اپنی گلیکسی سے باہر نکلتے ہیں تو اس میں بے شمار اور گلیکسیز ہیں, ان گلیکسیز سے باہر نکلتے ہیں تو پھر اور زیادہ بڑی کائنات ہے, اور اللہ کہیں ان تمام کائناتوں کے اوپر عرش کے اوپر مقیم ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی لے کے آیا کرتے تھے, تو حضرت جبرائیل کا جو سائز ہے وہ اچھا خاصا ایک ہیوج سائز ہے, جو کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کے 600 پر ہیں, اور اگر وہ اپنے پر پھیلائیں تو یہاں سے جتنی آپ کو دور تک ہارائزن نظر آ رہا ہوتا ہے, ہارائزن وہاں تک دونوں سائڈس کے اوپر ان کے پر جو ہے وہ پھیل جاتے ہیں کہ دنیا اس کے اندر سمٹ جائے. اتنا ہیوج سائز کا فرشتہ, اور وہ بھی جب عرش سے زمین تک وہی لے کے آ رہا ہے تو اس کو بھی اپروکسیمیٹلی کوئی 24 گھنٹے لگتے ہیں. تو اب ان کی اسپیڈ بھی اسپیڈ آف لائٹ سے بھی تیزی سے وہ آتے ہیں, تو اس کے باوجود جو ہے وہ وہی لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو 24 آورس لگتے ہیں. تو اس حساب سے دیکھیں کہ اللہ جو ہے وہ کس مقام کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس کو ہمارے ہر لمحے کی پتہ ہے, اور اس نے ہماری مقدروں قسمتوں میں لکھ دیا ہوا ہے. اب فار ایگزامپل بینگ اے مسلم, کیونکہ ہر چیز ہم لوگ جب سب سے پہلے ریلیٹ کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے اوپر یہ بڑی آپ سمجھے کہ نعمت ہے ہمارے لیے کہ ہمیں ایک تو مسلمان گھروں میں پیدا کر دیا, ورنہ آپ کے اور میرے اختیار میں نہیں تھا کہ ہم لوگ کہاں پیدا ہوتے. ہو سکتا ہے کہ ہم بارڈر کے دوسری طرف پیدا ہو جاتے, کسی سکھ گھر میں پیدا ہو جاتے, تو پھر ہمیں وہی تعلیمات مل رہی ہوتی. اور اس میں یہ کہ اللہ نے کیونکہ ہمیں مسلمان پیدا کر دیا تو ہمیں ایک تو شکر ادا کرنا چاہیے, سیکنڈلی ہمیں اپنے دین کو, مذہب کو سمجھنا چاہیے. موسٹلی ابھی جو ہمارے یوتھ کے ایشوز یا پرابلمس چل رہے ہیں وہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنے دین کو خود نہیں سیکھ رہے ہوتے. ہم رلائی کرتے ہیں امام مسجد کے اوپر, ہم رلائی کر رہے ہوتے ہیں جو علماء ہیں ان کے اوپر. نو ڈاؤٹ ان کا اپنا نالج ہے, انہوں نے ایک تعلیم حاصل کی ہے, انہوں نے دین کو ہم سے زیادہ اچھا پڑھا ہے, ہمیں ان سے مسائل پوچھنے چاہیے. لیکن دین میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ کے اگر والد فوت ہو گئے تو آپ خود ان کو غسل نہیں دے سکتے. آپ نے مسجد کے مولوی کو ہی بلانا ہے اور کسی عالم کو بلانا ہے اور اسی سے غسل کا طریقہ پوچھنا ہے. دین تو کہتا ہے کہ ہر چیز آپ خود کریں. دین کہتا ہے کہ آپ نے خود جو اپنے والد کو غسل دیا اس سے زیادہ اچھا اور بہترین کوئی اور دے ہی نہیں سکتا. تو دین تو ہر مسلمان کو کہتا ہے کہ آپ دین کو سیکھیں, دین کو سمجھیں, دین کو پڑھیں. تو اسی وجہ سے ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں, ہم کسی بھی پروفیشن میں ہوں, کوئی بھی چیز ہم لوگ کسی کو گائیڈ کر رہے ہوں, کچھ بھی بتا رہے ہوں, سب سے پہلے ہمارا جو بلیو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کر رہے ہوں, ہم کسی کے اوپر کچھ ایسی چیز نہ بتا رہے ہوں جو کہ جا کے ہمیں آخرت میں جواب دینا پڑ رہا ہو. اسی طرح جو قسمت کو اور فری ول کی ہم لوگ بات کر رہے تھے, قسمت اور فری ول کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں ایک چیز لکھ دی ہے, وہ ہونا ہے. ٹھیک ہے, اب ہماری کتنی عمر ہوگی, ہماری کتنی ایج ہوگی, یہ اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا, لکھ دیا. اب ایک انسان اگر کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو جاتا, یا فار ایگزامپل انسان جو ہے اس کی قسمت میں لکھا ہے کہ ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے 5 گھنٹے پروگرام کرتے رہنا, ٹھیک ہے نا, اب میری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے. لیکن اگر اس میں کہیں مجھے کوئی ایمرجنسی آ جاتی, کہیں کوئی کام آ جاتا ہے, یا میں بیٹھے بیٹھے تھک جاتا ہوں, بور ہو جاتا ہوں, یا کوئی بھی ایشو ہوتا ہے, میں ایز اے ریمیڈی کے طور کے اوپر, اور یہ ریمیڈی کچھ بھی ہو سکتی ہے, یہ ہم کسی بھی پرابلم میں, کسی بھی مسئلے میں بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ ہم کسی بھی پرابلم میں, کسی بھی مسئلے میں, اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ اس بندے نے اس سے سفر کرتے رہنا ہے, انٹل اینڈ انلیس یہ بندہ مجھ سے دعا کرے, یہ بندہ میرے سجدے میں روئے, گڑ گڑائے, اور میں نے اس بندے کے لیے اسپیسیفکلی اس وقت میں اگر یہ مجھ سے دعا مانگ رہا ہے, کیونکہ پورے دن میں 24 گھنٹے میں قبولیت کے وقت کا ٹائم آ رہا ہوتا ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم لکھ دیا کہ اگر یہ بندہ مجھ سے اس ٹائم پہ دعا مانگ رہا ہے, سجدے میں اس طرح گر گرا رہا ہے کہ جس طرح آپ اپنی والدہ سے کچھ مانگ رہے ہو, تو اللہ جو ہے ہماری قسمت کو تبدیل کر دیتا ہے. کہ اگر آپ کسی مسئلے سے سفر کر رہے ہیں, آپ اس مسئلے سے نکل آتے ہیں, یا آپ کو قدرتی طور کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھ لیتا ہے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے
کہ ہماری تمام تر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں سب ڈپینڈ کرتی ہیں ہماری نیت کے اوپر. اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کو زندگی میں ہر مسئلہ یا پریشانی کا کوئی نہ کوئی سلوشن مل رہا ہوتا ہے. تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اچھی نیت کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں, ہمیں اس ٹائم کے اوپر اس کا فائدہ نہیں ملتا, لیکن اللہ ہماری وہ چیز لکھ لیتا ہے اور اس کا فائدہ آپ کو آپ کی قسمت میں کوئی اور پریشانی ہوتی ہے اس کو ختم کر کے دے دیتا ہے. تو یہ بیسیکلی قسمت اور فری ول والی چیز ہے کہ ہم نے اپنی مرضی سے کچھ کر دیا, لیکن آپ کو اس مرضی کا نگیٹیوٹی یا پازیٹیوٹی اس ٹائم پہ ظاہر نہیں ہوئی, لیکن اللہ نے وہ آپ کے لیے بعد کے لیے رکھ دی اور آپ کو بعد میں دے دی. اور اسی طرح جو ریمیڈیز ورک کرتی ہیں وہ بھی اسی طرح ورک کرتی ہیں. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ صدقہ میں سوائے موت کے ہر چیز کی شفا ہے. کہ اگر آپ صدقہ دے رہے ہیں اور آپ کی نیت اچھی ہے کہ آپ کسی کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہم لوگ شاید یہ سمجھ لیتے ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ پیسوں سے دینا ہے, صدقہ جو ہے وہ آپ نے کوئی بہت ہیوج اماؤنٹ سے دینا ہے. اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو غریب ہیں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہماری اتنی توفیق نہیں ہے, ہماری استطاعت نہیں ہے, ہم صدقہ نہیں کر سکتے, جبکہ ایسا نہیں ہے. ایک مسکرا کے دوسرے مومن کو دیکھ لینا اچھے کو, یا ایک مشورہ دے دینا کسی مشکل میں پھنسے ہوئے انسان کو, اس کو مدد دے دینا, اس کی پریشانی کے لیے اس کا ہاتھ تھام لینا یا اس کا دکھ سن لینا, یہ بھی ایک طرح کا صدقہ جاریہ میں آ جاتا ہے. یا ایون اگر آپ زیادہ نہیں دے سکتے تو آپ کھجور کا ایک دانہ دے سکتے ہیں کسی کو. آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے, آپ ایک ذرا سی چٹکی پکڑ کے اناج کی ایسی جگہ پہ ڈال دیں جہاں پہ اللہ کی مخلوق جو کہ حشرات الارض ہے. اللہ نے تو ہر طرح کی مخلوق بنائی ہے, اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ چونٹی جو کہ کسی بھی پتھر کے نیچے دبی ہوئی ہے تو میں نے اس کا بھی رزق لکھ دیا ہوا ہے کہ اس کو رزق میں نے پہنچانا ہے, لیکن اگر وہ وہاں سے نکلے گی اور مشقت کرے گی اور تلاش کرے گی تو آپ حشرات الارض کو بھی رزق ڈالیں, تو یہ بھی ایک طرح کا صدقہ میں آ جاتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ انسانوں کی مدد کر رہے ہوں, آپ کو بڑی ہیوج اماؤنٹس میں صدقات دے رہے ہوں. آپ ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز سے بھی صرف نیت آپ کی اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ نیت کا اجر دینا ہے, آپ کو اس کوانٹٹی کا اجر نہیں دینا. Acha, before we end this podcast, I thought maybe you could do my reading since I've never gotten mine done before. And Yeah, sure, we can do it. yeah. اس میں سمپلی جو ہے آپ کی ڈیٹیلس جو کہ میں نے آلریڈی آپ سے لی ہیں جی اس کے اکارڈنگلی اسپیسیفکلی میں سچی تو نہیں, تھوڑی اچھی باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مجھے بھی بتا سکتے ہیں. نہیں, میں آپ کو اچھی باتیں بتاتا ہوں کیونکہ ماشاء اللہ آپ کا چارٹ, ہوراسکوپ کا چارٹ جو ہے یہ بہت اچھا ہے. اس میں ویک پوزیشنز جو ہیں وہ تھوڑی کم ہیں, اس میں اچھی بلیسنگز جو ہیں وہ زیادہ ہیں. اس میں سب سے مین چیز آپ کی پرسنالٹی ٹریٹس کو دیکھا جائے تو اس میں آپ کی پرسنالٹی کے حوالے سے ایک تو آپ کے اندر آپ کہیں کہ اعلیٰ ظرفی بہت زیادہ. اعلیٰ ظرفی مینس کہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا, بلیس کرنا. آپ کوشش کرتی ہیں کہ آپ ہر بندے کو ہیلپ آؤٹ کریں کسی نہ کسی طور کے اوپر. آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہیں, آپ ڈومینیٹنگ ہیں تھوڑا سا, آپ چیزوں کو لیڈ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتی ہیں. آپ کسی بھی طور کے اوپر جو ہے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مشکل آئی ہے یا پریشانی آئی ہے آپ اس سے گھبراتی نہیں ہیں, پریشان نہیں ہوتی. یہ چیز ایک آپ کے لیے اچھی ہے, پازیٹیو ہے. سیکنڈلی آپ کے چارٹ میں دیکھا جائے تو آپ کے کریئر میں بہت اچھی پلانٹری پوزیشنز نظر آتی ہیں, جس میں یہ چیز بھی پازیٹیو نظر آتی ہے کہ آپ انسٹیڈ آف کہ کچھ جاب کر رہی ہوں فیوچر میں, یہ چیز بھی انشاءاللہ نظر آتی ہے کہ آپ کا اپنا کوئی خود کا بزنس ہو, اور یہ ہمیشہ سے آپ کے مائنڈ میں ہے کہیں نہ کہیں پہ, کیونکہ آپ کے اندر یہ آپ جو بھی شاید جاب کر رہی ہیں یا کچھ بھی کر رہی ہیں یہ آپ کی نیچر میں نہیں ہے. آپ کی نیچر میں ہے کہ آپ باس ہوں اور آپ کے انڈر جو ہیں سب لوگ آپ کی بات سن رہے ہوں. نہیں, اس میں بیڈ نہیں ہوگا, اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے بیسیکلی دوسروں کے اوپر ڈپینڈ نہیں کر رہی ہوتی ہیں. ایک تو آپ خود سے چیزیں لیڈ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتی ہیں. سیکنڈلی آپ کسی بھی انسان کی نو جو ہے وہ نہیں سن پاتی. آپ کو یہ ہوتا ہے کہ بس یہ کام بولا ہے تو یہ ہونا چاہیے, چاہے اس میں آپ کچھ بھی کریں بس کام ہونا چاہیے. تو یہ ایک چیز پازیٹیو آپ کے چارٹ میں. کریئر وائز آپ کی چیزیں بہت اچھی ہیں. اس میں ایک چیز جو ہے آپ کو میں ایڈوائز کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سم ٹائمز آپ کے اندر تھوڑا سا نا آپ کہہ لیں کہ اس میں بھی بہت خرابی تو نہیں, لیکن یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم آپ غلط بات بالکل برداشت نہیں کر پاتی ہیں اور آپ میں غصہ ایک دم آ جاتا ہے. آپ کو بس ہلکا سا ٹریگر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ ایک دم سے ہائپر ہو جاتی ہیں, اگریسو ہو جاتی ہیں. اس چیز کو اگر آپ نے اپنے اندر کنٹرول رکھا ہوا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں رکھا ہوا تو زیادہ تر لوگ جو آپ سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جاتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ بیسیکلی یہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ذرا سا کچھ ہوا نہیں تو یہ فوراً غصے میں آ جائیں گی تو ہمیں ڈانٹ سننے کو مل جائے گی.
تو یہ چیز ہے, اس کو تھوڑا سا اپنے اندر کنٹرول کریں. یا آپ جو ڈیسیژنس لے رہی ہوتی ہیں, آپ کے اندر جتنا میکسیمم آپ کے پاس ٹائم ہو, آپ کے پاس اگر فار ایگزامپل 5 منٹ ہیں یا آپ کے پاس اگر 5 دن ہیں, آپ میکسیمم ٹائم کو اویل کر کے ڈیسیژن جو لیں گی نا اپنی لائف میں, وہ آپ کے لیے بہت اچھے ہوں گے. آپ انسٹنٹلی اگر کوئی ڈیسیژن لیں گی تو اس کا رزلٹ بہت اچھا نہیں ہوگا. یہ چیز آپ کو تھوڑا سا اپنے اندر بہتر کرنے کی ضرورت ہے. Thank you. Thank you so much for joining us today, Musawwir. We'll see you guys on another episode.